दोपहर के बाद इन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नजर आए। ये निशानी थी कि वहाँ कोई मुर्दार है और वो इलाका मिट्टी और रेत के टीलों का था। सेराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो इन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से इन्हें एक मैदान नजर आया जहाँ गिद्धों के गोल उतरते हुए शोर बर्पा कर रहे थे। काफिला जब वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमाने और तरकश थी, बर्शियां, तलवारें और ढालें भी थी। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और राबिन ने इस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टेलों के करीब सब जगह थी। पानी भी नजर आ रहा था, सब्जा टेलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया और इसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, ये जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सब टीले के पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बसर करनी थी। जब घोड़ों ऊंटों से उतरे जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजरने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। दो टेलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहाँ सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात इसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। इसे जब खराटों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो मिस्री के पास चली गई। इस लड़की की खातिर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की उसे टेले की ओट में ले गई और वहां से और ज्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री इसकी ख्वाहिश का गुलाम हो गया था। इसे एहसास तक ना था कि वो आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। उधर राबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो इसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। इसने साथ वाले को जगाया। इस तरह राबिन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज इनसे तरह दूर हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले राबिन पेट के बल रेंगता हुआ मुहाफिजों से दूर चला गया। इसके बाद इसके चारों साथी भी चले गए। वो सोए हुए मुहाफिजों के करीब जा खड़े हुए। राबिन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी चार भी एक एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये निहायत कामयाब चाल थी। वो बेवक्त चार मुहाफिजों को खत्म कर सकते थे और चार के संभलने तक इन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे तीन शुतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। राबिन ने जो ही ऊपर उठाई, सन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर राबिन के सीने में उतर गया। इसके साथ ही एक तीर राबिन के एक साथी के सीने में लगा। वो ढोले और इनके तीन साथी अभी देख ही रहे थे कि क्या हुआ कि दो और तीर आए और दो कैदी ऊंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा और एक तीर इसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हुआ कि इन मुहाफिजों से किसी की आंख ना खुली जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। मुहाफिजों को मालूम नहीं था जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल इसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पहलों में लड़की ने इसकी पीठ में एक खंजर उतार दिया था। इसकी लाश तीसरे टेले के साथ पड़ी थी। इस रात सेरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बाखबर इस लड़की के साथ चला गया और लड़की इसे खासा दूर ले गई। इसे मालूम था कि इसके साथ एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टेले के साथ लेकर बैठ गई। इसी टेले से जरा परे बालियान और उसके शे मुहाफिज पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टेली की तरफ आ गया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफिजों से दूर जाकर ऐश व इशरत करना चाहता था। इसने दरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बिठा दिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में इन्हें करीब से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पांव इस तरफ आए और टेले की ओर से देखा। इन्हें दो साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द। मोबी और ज्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ इस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि ये इसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़ेह हो गया कि कायरा ले जाया जा रहा है। बालियान शराब पिए हुए था। इसने कमरबंद से खंजर निकाला और बहुत तेजी
تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اس تیزی سے ایک اور وار کیا، لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی، وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے؟ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا، وہ 15 محافظوں کے پیرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ اس کے پاس کمانے اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ہوا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے بڑھی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی اور اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ اس کے ڈنڈے زمین گڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے، تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں سے 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا، باقی 2 رہ گئے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے جو سامنے نہیں تھے اور اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی۔ ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی، اتنے میں انہیں ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی تھی جو دور نکل گئی۔ بالیان نے کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں سے ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ موبی نے کہا ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی، لیکن میں نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائے یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہمارے دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالیان نے کہا میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں پہ رکا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے، ان کا لباس اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا، ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤالدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلایا گیا، وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کی وسعت سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ ان 3 آدمیوں میں ایک اور حکومت تھا، وہ جوان تھا۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی۔ تینوں نے ایک ایک جوان بہن کو صلیبی فوجی اور ان کے گھروں سے اٹھائے لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے تھے۔ بہاؤالدین شداد نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے جانے نہ دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ باندھ دی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھائے تھے کہ اس فوج کی گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں، کہ اس گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میگنا ماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی تھی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے، ایسے قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا، اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اور اگلے جہاں خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہان جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی، بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے۔ ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانے قربان کر دیں گے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑا سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا، گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کسی سالار یا کمانڈر سے ملوا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار نے اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام پیش کر کہا سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا خبر جلدی سناؤ، قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا۔ اس نے مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ ور کون تھے، ہم مشعلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں تھے۔ اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سرپٹ دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی نے کہا وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات کی اور اپنے کمانڈار کے متعلق بتایا۔ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ ہو سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی۔ تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے کہا کہ وہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا۔ فوری طور پہ کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھوڑے سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون ہے، میں نے ایک نائب کے ساتھ بھیجوں گا، علی بن سفیان نے کہا۔ اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنے میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو، اور اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ محافظ نے کہا وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ ور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہوں گے۔ چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ 1 گھنٹے کے اندر تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا ان سواروں میں فخر مصری کو بھی علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر مصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے، جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔